इंशाअल्लाह ताला आज आपकी जितने भी मुतालबे हैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे अभी, और कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह आप सबको मायूस ना करूं, आप लोगों की खुशियों का ख्याल रखेंगे, आपकी मसाइल को हल करने के लिए जहां तक मुमकिन होगा इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा। इसके ऐलान हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने खास करम किया इस मुल्क पे। अल्लाह ताला के करम से, उसके खास फजल से अल्लाह ताला ने हमें मई के महीने में जो हमारी जंग हुई भारत से, उसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी और पूरी दुनिया में दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, मैं आपको ये बात पूरे यकीन से कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक वाज़ेह फ़र्क हम देखते हैं पाकिस्तानियों की इज्जत में। वो जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आज उसकी इज्जत अल्लाह ताला ने करवाई है, किसी बंदे ने नहीं कराई, उस मालिक की वजह से, उसके करम की वजह से मुमकिन हुई है। और आज आप जाके जब देखते हैं, आप वो मुमालिक जो शायद हमें समझते थे कि शायद ये लोग सिर्फ हमसे इमदाद मांगने आते हैं, पैसे मांगने आते हैं, आज उनको एहसास हुआ कि नहीं, उनको पाकिस्तान की जरूरत है, उनको भी पाकिस्तान की जरूरत है। और आज हम उनसे जब बात करते हैं तो बराबरी की सतह पे करते हैं। क्या ये, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुमकिन है कि कोई जंग हो और हमारे भी त्यारे फजा में हो और दुश्मन के त्यारे भी फजा में हो, और अल्लाह ताला आपको ये इस्तिताअत दे कि आप दुश्मन के 7 त्यारे गिरा दें और दुश्मन की तरफ से आपका एक त्यारे को भी नुकसान ना पहुंचे? क्या ये, मैं आप सबसे भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या ये अल्लाह के खास करम के बगैर मुमकिन है? जब अल्लाह ताला के कलाम को हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने हाथी वालों को, अबाबील के वो जो पत्थर लेके आए थे, उनसे मार दिया, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। तो उसके करम के बगैर ये कैसे मुमकिन था? आपको पता है हमारे से डबल जहाज थे उस वक्त, जब लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त उनके जहाज डबल थे। अगर हमारे 40 थे तो उनके 80 थे। हमने उनके 7 जहाज गिराए हैं। दुनिया का बेहतरीन जहाज उनके पास था, राफील। वो राफील हमने 4 गिराए हैं। और आज तक वो कंपनी जो है, राफील की कंपनी जो है, वो पूरी दुनिया में बताती फिरती है कि हमारे जहाज का कोई कसूर नहीं था, वो इन्होंने चलाने ही नहीं आते सन। और आपको पता है कि जो हमारे जहाज थे, जो माशाल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी चाइना के ताउन से बनी हुई है, जिसमें हमारे चाइना ने हमारा साथ दिया, और उस जंग में हमारे साथ कौन कौन खड़ा हुआ? हमारे साथ चाइना नंबर 1 खड़ा हुआ, हमारे साथ तुर्की खड़ा हुआ, हमारे साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, और ऐसे खड़े हुए जैसे भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते। और उसी में आज अल्लाह का शुक्र है आपके त्यारों ने जब उनके 7 त्यारे गिराए, पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। आज आपको पता है कितनी दुनिया में आपके जहाज बिक रहे हैं? आपने कल भी पढ़ा होगा, हमारे जो एयर चीफ हैं वो गए हैं इराक में, जाके वो जहाज बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे पास पूरी दुनिया में हमें जो है वो लोग हमारे जहाजों के लिए खरीदार हैं, हमसे खरीदना चाहते हैं हमारे जहाज। कभी आज तक सुना था ये बात कि पाकिस्तान के जहाज कोई खरीदेगा? अल्लाह के करम से आज आप दुनिया को अपने जहाज बेच रहे हैं। आज आपके पास दुनिया से ये आ रहा है ऑर्डर के जी हमें जहाज बेचे, हमें टेक्नोलॉजी बेचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी फौज का वकार, पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में जो है उसको बढ़ाया। और मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूं कि अल्लाह के खास करम के बाद
اس میں ہماری پاک فوج نے اس ہمارے عزت میں اور ہمارے نام کے پوری دنیا کے پھیلنے میں ہماری فوج نے کلیدی کردار ادا کیا. اور ہمارا جو سپہ سالار ہے، ہمارے سپہ سالار نے، حافظ صاحب نے اس کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے. جب آپ کا سپہ سالار بہادر ہوتا ہے نا، فوج بھی ساری اکٹھی ہو جاتی، فوج کے اندر بھی وہ جذبہ آتا ہے. اگر آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے تو سب سے ضروری کیا ہوتا ہے؟ سب سے ضروری آپ کا جرنیل بہادر ہونا چاہیے. اگر جرنیل بہادر ہے نا، ایک ایک سپاہی بہادر ہے اس کے پیچھے. جب لیڈر بہادر ہے، اس کے پیچھے پوری قوم بہادر ہے. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. آج جب آپ نے سب نے سنا ہوگا، وہ امریکہ کا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جہاں بھی جاتا ہے، جو بھی تقریر کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب بھارت کے 7 پیارے گر گئے، میں نے بڑی مشکل سے ان کی جنگ بچائی ہے. کہتا ہے نا، سنا نا آپ سب نے، ہر جگہ میں اس نے کہا ہے. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب مودی نے مجھے فون کر کے منت کی کہ یار ہماری جنگ جو ہے رکوا دو. اور آج وہ جو بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے ساتھ آج پوری دنیا میں ان کا سر جھک گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر بلند کر دیا. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا، وہ ہے پاکستان کی سلامتی. آج آپ پوری دنیا کے حالات دیکھیں. آپ نے دیکھا وینزویلا میں کیا ہوا؟ وینزویلا کا صدر اپنے گھر میں سو رہا تھا، امریکہ اس کو گھر سے سوئے ہوئے اس کو اور اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے. جن ملکوں میں طاقت نہیں ہوتی، جن ملکوں میں فوج کمزور ہوتی ہے، جن ملکوں میں فوج اور عوام اکٹھی نہیں ہوتی، اس ملک میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. اس ملک میں کبھی بھی امن سکون نہیں ہو سکتا. یہ پوری دنیا سے آج سیکھنے کی بات ہے. ہمارے یہ جو اسلامی ممالک ہیں، شام ہے، یمن ہے، آپ کا لیبیا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ کیا وہاں پہ پیسے کی کمی ہے؟ کیا لیبیا میں پیسے کی کمی ہے؟ وہ مالا مال ہے، تیل سے، معدنیات سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دی. کمی کس بات کی ہے؟ فوج نہیں ہے، مضبوط ملک کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا حال ہو گیا؟ بدامنی ہے، انتشار ہے، سمجھ نہیں آتی کون کس قبضے، کون سے حصے پہ کس نے قبضہ کیا ہوا. اگر آج آپ کے ملک کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا تو اللہ کے کرم کے بعد کس کی وجہ سے ہے؟ بتائیں ذرا اونچی بتائیں کس کی وجہ سے ہے؟ اور جو پاک فوج کے خلاف بولے، کیا وہ ملک کا وفادار ہو سکتا؟ یہ جو ہمارے جوان 18 سال، 19 سال، 20 سال، 22 سال کا جا کے بارڈر کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہے. آپ کے بچے محفوظ رہیں، وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں. وہ جو مائیں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے. آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کے بچے محفوظ رہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. وہ جو بیوائیں جو اپنے سہاگ جنہوں نے نچھاور کر دیے، ہماری مائیں بہنیں ان کے سہاگ سلامت رہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے سہاگ جو ہے قربان کر دی. وہ جن لوگوں نے اپنے باپ قربان کیے ہیں، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں،
کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ جو یتیم ہو جائے، کیا پوری پاکستان کی قوم اس کا دیا دے سکتی ہے؟ اس کے باپ نے اگر قربانی دے دی، اپنے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم کر کے چلا گیا، کس کے لیے یتیم کر کے چلا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اور جب ہم اسی فوج کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو اس ملک میں رہنے کا حق ہونا چاہیے؟ کیا ان کو پاکستانی کھلانے کا حق ہونا چاہیے؟ جو اس ملک کا خیر خواہ، کیا وہ ہماری فوج کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ نوجوان یہ عہد کرے، سیاست کرو، ہمیں سیاست میں کوئی اعتراض نہیں ہے، سیاست کرو، کسی کو گالی دینی ہے دو، ہم سیاسی لوگ ہیں، آپ کو ہم پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہم پہ اعتراض نہیں کرو، ہمیں جو مرضی برا بھلا کہو، لیکن خدا کے لیے جس ملک کی وجہ سے ہم سب کی پہچان ہے، اور جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی تو عزت کرو، اور جن کی وجہ سے آپ سب اپنے گھر میں سکون کی نیند سوتے ہیں اس کی تو عزت کرو۔ وہ اپنی جان دے رہے ہیں اور تم اس کو گالی دے رہے ہو، اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی مروت نہیں ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اس ملک میں یہاں پہ دہشت گردی اپنائی ہے، جو یہاں پہ دھماکے کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو یتیم کرتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کو بیوہ کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں؟ یہ ہمیں نوجوانوں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ اور آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار کیا ہے؟ موبائل فون۔ وہ جو موبائل فون ہے وہ آپ کا ہتھیار ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے ان لوگوں کا جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو اس ملک میں بدامنی چاہتے ہیں، جو اس ملک میں پاک فوج کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، وہ بیسیکلی اس ملک کو نیچا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب اس میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے ایک بات اور آپ کو یہاں کہنی ہے، سب سے زیادہ جو آج مجھے فکر ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جو علاقے بڑے شہروں سے دور ہیں۔ آج تو میں کاموکی میں ہوں، کاموکی تو لاہور سے بالکل ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگوں کو کئی گھنٹے کی مسافت کرنی پڑتی ہے اپنے حق لینے کے لیے، اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے۔ اور ہماری پارٹی نے، ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں ایک تحریک شروع کرنی ہے جس میں ہم نے اس ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے۔ وہ صوبے کیوں ہونے چاہیے؟ وہ صوبے اس لیے ہونے چاہیے کہ یہاں پہ ایک ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ۔ اگر لاہور ہائی کورٹ میں کسی نے راجن پور سے آنا ہو، لیا سے آنا ہو، ڈی جی خان سے آنا ہو، تو کتنی مسافت کر کے وہ ہائی کورٹ پہنچتا ہے، اور وہاں جب پہنچتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ جناب آج جج صاحب نہیں بیٹھے، آج وکیل صاحب چھٹی دے رہے ہیں۔ پھر کہاں جائے؟ پھر واپس جاتا، 4 دن بعد پتہ لگتا ہے پھر تاریخ پڑ گئی ہے، پھر واپس آتا۔ یہ لوگوں کے مسائل ہیں۔ یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب بیٹھتے ہیں، یہاں پہ آئی جی صاحب بیٹھتے ہیں۔ آج کسی کا کام ہے آئی جی صاحب کے پاس، وہ وہاں سے چلا ہے، پورا 10 گھنٹے کی مسافت کر کے جب لاہور پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب آج تو آئی جی صاحب چھٹی پہ ہے۔ یہ سارے مسائل کے حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کے صوبے زیادہ ہو، آپ کی ترقی زیادہ ہو، اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اور اس میں ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ صوبوں کے نام جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم جنوبی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم شمالی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم ایک سینٹرل پنجاب کے حق میں ہیں، ہم اسی طرح جنوبی سندھ چاہتے ہیں، ایک شمالی سندھ چاہتے ہیں، ایک سینٹرل سندھ چاہتے ہیں۔ یہ جو اب کے صوبے ہیں ان کے نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کا نام بلوچستان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان بھی تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان جو ہے وہ کوئی 1000 کلومیٹر دور پڑتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، 1000 کلومیٹر۔
اب وہ بتائیں کہ 1000 کلومیٹر کے بعد جب کوئی کوئٹہ پہنچتا ہے تو اس بیچارے کے لیے کتنی بڑی مشکل ہے اگر وہ آگے سے جس کو ملنے آیا وہ موجود نہ ہو. وہ رہے گا کہاں؟ وہ اپنے مسائل کس طرح حل کرے گا؟ 1100 کلومیٹر کے بعد آپ کا ایک صوبہ ہو، یہ کیا مسائل کا حل ہے؟ مسائل کا حل آپ کے پاس زیادہ صوبوں کی شکل میں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں. آج مجھے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئی. آج ہمارے ساتھ جو باقی دوست ہیں وہ بھی بہت سارے دوست اس میں ہماری حمایت شامل کر رہے ہیں. لیکن میں ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ اپنی حکمران جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو برائے مہربانی آپ ایک وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں. اور ہمیں یہ تو اعتراض نہیں ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ سارے لوگوں میں بانٹ دیں، اور بھائی اپنے کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا لو پر لوگوں کے مسائل تو حل کر لو. اگر پنجاب میں 4 صوبے بن جائیں گے تو حکمران جو جماعت یہاں پہ ہے وہ اپنے 3 اور وزیر اعلیٰ بنا لیں. اسی طرح بلوچستان میں 3 وزیر اعلیٰ لگ جائیں. اس میں کیا حرج ہے اگر لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں؟ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی تنگ نظری سے باہر نکلنا پڑے گا. پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، اپنی حکومتوں کے زوم سے باہر نکلنا پڑے گا. سارا کچھ میرے پاس ہی آ جائے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کی فلاح کرنی پڑے گی، لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. یہ دنیا جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس میں ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنا پڑے گا. اور میں ان کی ساری جماعتوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں اور اپنے صوبوں کے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے نئے صوبے بنائیں. یہ سب کے فائدے کی بات ہے. اس میں کوئی میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، میری جماعت کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ اس ملک کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے یہی بیسٹ طریقہ ہے اور اسی کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. آپ کو یہاں پہ اس علاقے میں جب مجھے رانا صاحب نے کہا کہ جی آپ ہماری یہ جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اوپر کٹ نہیں ہے اور اس پہ لوگ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو میرے لیے تو یہ بڑے بھائی کا حکم بھی تھا